बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, इज़्ज़त, शोहरत और दौलत ऐसी अतात में से हैं जो अल्लाह पाक हर इंसान को नसीब नहीं करते, लेकिन जिनके ऊपर अल्लाह पाक की ये अतात होती हैं वो इंसान इस दुनिया और जहान आखिरत में दोनों जगह पर उनका ख़ास मकाम होता है। आज हम मौजूद हैं ज़िला गुजरात की तहसील सराय आलमगीर के गांव शमसाबाद में, और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं सादात फैमिली से उनका तल्लक है, इमाम अली नकी की औलाद हैं। और अगर हम बात करें सादात की, और जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सैयद का एहतराम जो है हर इंसान पर वाजिब है, तो उस बात को मलहूज़े खातिर रखते हुए, उस बात को मानते हुए सादात फैमिली का हम एहतराम इस दुनिया और आखिरत दोनों में इंशाअल्लाह ताला, ये हमारा एक हमारे नबी का पैगाम भी है और हम पर वाजिब भी है। सादात फैमिली का जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, तो इनकी एक स्पेशलिटी ये भी है कि 9 मुहर्रम का सबसे बड़ा जुलूस जो है, सबसे बड़ी मजलिस इनके घर में मुनक़िद होती है, जो सुबह 10 बजे या 9 बजे आगाज़ होता है और रात गे तक तकरीबन 7-8 बजे तक उसका जो दौरानिया है वो चलता है। अहले तुशी गिराने के साथ इनका तल्लक है। समाजत में इनके बड़े भाई सैयद मंजूर शाह साहब का बड़ा नाम है, वो बहुत सोशल वर्कर हैं और समाजी कामों में बड़ा इन रहते हैं। अगर मैं उनके वालिद की बात करूँ तो सैयद बशीर हुसैन नकवी एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने समाजत का आगाज़ किया और इसी तरह से अपने समाजी कारनामों को, सिलसिलों को कैरी ऑन करते हुए अपने बच्चों में ये चीज़ ट्रांसफ़र की। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं सैयद राशिद बशीर नकवी उनका नाम है। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं, और जिस तरह से वो सकाफ़त को प्रमोट कर रहे हैं, हार्सिस का शौक़ उनको कैसे पैदा हुआ, किस तरह से वो इस फील्ड में, आइए उन्हीं से जानते हैं। और मैं उनके बच्चों की बात करूँ तो उन्हीं की बेटी सैयदा आयमा बतूल, मैं समझती हूँ कि स्पोर्ट्स में उन्होंने इस तरह से नाम कमाया कि कैंट गैरिजन से लेकर कोयटा तक हर जगह पर उनके स्पोर्ट्स का बोलबाला रहा। टेबल टेनिस में, स्क्वैश में और बाकी गेम्स में, नेट बॉल में उन्होंने महारत हासिल की, और ना सिर्फ महारत हासिल की बल्कि अजाजिया तौर पर उनको शील्ड भी दी गई GHQ से। तो आइए आपकी मुलाकात कर्नल सैयद राशिद बशीर नकवी साहब से करवाते हैं। उनके बेटे सैयद मोहम्मद हुसैन नकवी जो हैं, उनको भी हार्स राइडिंग का शौक़ है, आइए उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं मैडम आपका, आपके चैनल GM का और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने मसरूफ़ शेड्यूल में से टाइम निकाला और आपने हमें यहाँ आकर हमारी पजीराई की। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने जो है हमें वो इस घराने से हमारी वाबस्तगी हुई। जी जी। तो हमारा ताल्लुक़, हम नकवी सादात हैं जी जी। और और हमारा ताल्लुक़ जो है वो हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम जो 10वें इमाम है असना अशरी उसमें, तो उनकी औलाद में से है। माशाल्लाह। और 42वीं पुश्त पे जाके हमारा शजर नसब जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, और हम नजीबुत तुरफैन सैयद हैं। माशाल्लाह, गुड। सर, जिस तरह से आप डिस्ट्रिक्ट गुजरात में आपका जो मुहर्रम हराम का की मजालिस है या मजलिस है, स्पेशली 9 मुहर्रम की, उसका जो शुमार है ये सेकंड लास्ट में होता है। मैं समझती हूँ ये बड़े एजाज़ की बात है आपके घराने के लिए। कब से ये सिलसिला शुरू हुआ और किस तरह से आप इसको लेकर चल रहे? अब ये लेगेसी भी है। और पहले तो मेरे वालिद साहब जो है वो मुल्क से बाहर होते थे, तो हम लोग भी उनके साथ होते थे। बट 1982 में जो है मेरी वालदा, अल्लाह बख्शे उनको, ये उन्होंने शुरू कराई थी। माशाल्लाह। तो ऑलमोस्ट 40-42 साल हो गए हैं इस मजलिस को, और उस वक्त छोटे लेवल पे होती थी, पर अल्लाह ताला ने फिर इसमें बरकत अता फरमाई, और अभी ये काफ़ी जो है वो उनकी जिनके नाम की मजलिस होती है, ये उनका करम है माशाल्लाह कि उसमें बरकत पैदा हुई है, और अभी काफ़ी बड़े लेवल पे इसको मुनक्कद किया जाता है। तो मकसद सिर्फ यही है कि उनकी याद बनाना, ठीक है। और उसमें जो नौजवान नस्ल है, इसमें शिया सुन्नी का कोई वो नहीं होता कि जी सिर्फ शिया ही आएंगे। हमारी मजलिस में तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग आते हैं माशाल्लाह। और हम सर, हार्स राइडिंग, घोड़े पालना सकाफ़त का हिस्सा है, और पंजाबी अपनी सकाफ़त को बड़े बेहतर और ऐसन तरीके से लेके चल रहे हैं। मैं समझती हूँ डिस्ट्रिक्ट गुजरात टॉप 10 में भी आता है। तो किस तरह से आपको सकाफ़त का, घोड़ों का शौक़ पैदा हुआ? जी,
انفیکٹ جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا، ایک تو میرا تعلق جو ہے وہ پاکستان آرمی کے ساتھ رہا، تو ایز اے آفیسر پاکستان آرمی جو ہے اس کے اندر آپ کو کافی ساری جو فیسلٹیز ہوتی ہیں، ان میں ایک یہ بھی فیسلٹی ہوتی ہے کہ آفیسر جو ہے وہ 2 گھوڑے جو ہے وہ اس کو وہ اپنے نام پہ ایشو کرا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ ہے۔ ادروائز آپ کو پتہ ہے پاکستان میں یہ گھوڑ سواری اور یہ جو کلبز وغیرہ گھوڑوں کے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے ہی نہیں ہے، اگر ہیں بھی تو کافی مہنگا شوق ہے یہ۔ تو خوش قسمتی کے ساتھ آرمی میں یہ چیز ہمارے پاس موجود ہے، یہ سہولت موجود ہے۔ تو میں آرمی میں جتنے بھی یہ کلبز وغیرہ ہوتے تھے، ہمارے ہارس رائڈنگ کلبز وغیرہ ہوتے تھے، تو ان میں جا کے رائڈنگ کرتا تھا۔ بچپن سے شوق تھا، لیکن اس وقت نہ ٹائم اتنا نہیں تھا پڑھائی وغیرہ میں، اور آگے پیچھے میں وہ نہیں رکھ سکتے تھے، اور میرے بیٹے کو بھی شوق تھا۔ پھر میں اور میرا بیٹا ہم جہاں بھی پوسٹنگ رہی وہاں پہ جا کے ہارس رائڈنگ کلبز کے اندر ہم لوگ رائڈنگ وغیرہ کرتے تھے۔ تو جب میں ریٹائر ہو گیا 2021 میں، تو پھر وہ عادت پرانی تھی ایک، بٹ وہ تو ظاہر ہے سرکاری گھوڑے تھے تو وہ تو ادھر ہی چھوڑنے تھے۔ تو جب میں ریٹائر ہو گیا تو پھر شوق کی وجہ سے کچھ میں نے اور کچھ میرے بیٹے نے زیادہ تھوڑا سا مجھے پش کیا کہ بابا گھوڑے تو ہونے چاہیے، ہم رائڈنگ کو مس کرتے ہیں۔ تو پھر میں نے جو ہے وہ اللہ نے توفیق دی تو میں نے 2 گھوڑے خرید لیے، اور جیسے کہ وہ ایک حدیث بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور، کہ قیامت تک کے لیے گھوڑے کی پیشانی جو ہے اس کے اندر خیر رکھ دی گئی ہے۔ تو یہ تو سنت بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، شوق بھی ہے، ثقافت بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور پھر تھوڑا سا بندہ اپنے لیے ٹائم نکالتا ہے، فزیکل فٹنس کا بھی یہ ایک حصہ ہے، انسان ذرا تھوڑا سا ایکٹیو رہتا ہے۔ بیسیکلی میرا ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے زیادہ لوگ اتفاق بھی کریں، کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر انسان کے بعد جو سب سے خوبصورت پرفیکٹ مخلوق ہے وہ میرے خیال سے ایک گھوڑا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وفا جو ہے وہ بہت زیادہ رکھ دی ہوئی اس جانور کے اندر، اور اس کے اندر اتنی عقل ہے کہ جب آپ ایک اناڑی اور ایک سوار جب گھوڑے کے اوپر بیٹھتا ہے تو گھوڑے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اوپر بیٹھنے والا جو اناڑی ہے یا وہ سوار ہے، تو گھوڑا جو ہے وہ پھر اکارڈنگلی ریئیکٹ کرتا ہے۔ اور یہ جو دل کی دھڑکن والی بات ہے، یہ حقیقت ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ انسان کے دل کی دھڑکن جو ہے اس کو محسوس کر لیتا ہے، اسی سے اس کو پتہ لگ جاتا ہے، اور اس حساب سے پھر وہ اگر اس کے اوپر چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے اور اگر وہ کوئی ٹرینڈ گھوڑا ہے تو وہ کبھی بھی اس بچے کو نہیں گرائے گا، اس کو پتہ لگ جائے گا میرے اوپر بچہ بیٹھا ہے یا جو ہے وہ تجربہ کار سوار نہیں ہے۔ جو سوار ہوگا اس کے ساتھ وہ اسی طریقے سے بھاگے گا، اس کے اشاروں پہ عمل کرے گا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ انسان کے ساتھ اس کی سوار کو پہچان لیتا ہے۔ ماشاءاللہ، بالکل صحیح۔ جس طرح سے سر آپ سپورٹس کی بات کریں تو آرمی میں ماشاءاللہ سے کافی سپورٹس کا آپ کو موقع ملا، کافی سپورٹس آپ نے انجوائے کی، اور ہارس رائڈنگ یا میں سمجھتی ہوں کہ سوئمنگ تو بڑی کامن سی چیزیں آ جاتی ہیں اس میں۔ سیدہ آئمہ بطول ماشاءاللہ آپ کی بیٹی بڑی ٹیلنٹڈ ہیں، گیمز میں بڑا انہوں نے مطلب نام بھی کمایا ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو انٹرنیشنل لیول تک وہ سپورٹس میں پارٹیسپینٹ کر پائیں گی یا پھر یہاں تک کیری آن رکھیں گی؟ میری بیٹی جو ہے وہ گیرزن اکیڈمی کھاریا میں پڑھتی تھی، اور اس نے وہاں پہ کوئی کافی عرصہ کنزیکٹیو جو ہے وہ 5 گیمز میں وہ پارٹیسپیٹ کرتی تھی، اور سب میں وہ بیسٹ پلیئر بھی ڈکلیئر ہوئی، اور کے پی تک کھیلتی رہی، جا کے پنجاب کے پی لیول تک کھیلتی رہی، پھر آرمی میں چلی گئی، آرمی کی جو شوٹنگ ٹیم ہے ایئر گن کی اس میں بھی چلی گئی، اس نے 27th نیشنل چیمپئن شپ بھی کھیلی، وہ باقی سپورٹس میں بھی اس نے کافی ایکٹیو پارٹیسپیٹس کیا۔ بٹ یہ بدقسمتی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر وہ آپ سپورٹس کو آپ ایک کیریئر نہیں بنا سکتے، کیونکہ جو بندہ بھی اس طرح کا ہوگا اس کو کوئی ایسا جتنی سپورٹ نہیں ملتی ہے، تو آپ جتنا مرضی کھیلتے رہیں، جب آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ نہیں ہوگی، نیشنل لیول پہ سپورٹس نہیں ہوگی، انکریجمنٹ نہیں ہوگی، تو ایٹ دی اینڈ کامیاب بندہ تو وہی ہوتا ہے آج کل جس کے پاس اچھی نوکری ہے، جس کے پاس اچھی ڈگری ہے۔ تو عقل مندی پھر اسی میں ہے کہ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ
اس طرح کا کوئی اسپورٹس کو اتنا جو ہے وہ پذیرائی نہیں مل رہی، تو بہتر پھر اپنا کیریئر بنائیں. تو ابھی جو ہے اس نے پھر وہ چھوڑ دی ہیں اور ابھی جو ہے وہ اپنے کریئر کے لیے جو ہے نا آگے اسٹڈی کر رہی ہے. سر جس طرح سے آپ کے بڑے بھائی سید منظور شاہ صاحب جو ہیں وہ سوشل ورکر ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت آپ کے خاندان نے کیا ڈلیور کیا شمس آباد کے لیے یا لوگوں کے لیے اسپیشلی؟ وہ سوشل ورکر تو ہیں اور بٹ یہاں پہ آپ کرنا بھی کچھ چاہیں جب تک آپ کے پاس کوئی ملکی لیول پہ، کسی لیول کے اوپر، صوبائی لیول پہ، ضلعی لیول کے اوپر کوئی عہدہ نہ ہو، کوئی سیٹ نہ ہو، تو آپ کی ایسا چیز جو ہے نا وہ اتنی زیادہ سنوائی نہیں ہوتی ہے کسی بھی جگہ کے اوپر. تو آپ اگر آپ کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ سرکاری کار میں جو ہے نا وہ مداخلت تصور کی جاتی ہے وہ چیز. تو اتنا ان کا کنٹریبیوشن ہے کہ لیٹ سے اپنے ذاتی تعلقات کی بنا پر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ ہو گیا کسی کے لیے کوئی سفارش کر دی، کئی نوکری کی کوشش کر لی، کسی کا اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو ان کے اندر صلح راضی نامہ پر یا پنچایت کے لوگ آ جاتے ہیں، کوئی اتنا مسئلہ مسائل کسی کا ہو تو لے کے آ جاتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو حل کر دیا جائے. صحیح. سر آتے ہیں گیم کی طرف، اور جس طرح سے نیزہ بازی ایک بڑا فیوریٹ گیم ہے آج کل کی ینگ جنریشن کا، اور میں سمجھتی ہوں کہ اولڈسٹ بھی جتنے ہیں وہ بھی اس میں کافی پراپر طریقے سے نیزہ بازی کرتے ہیں. اور گجرات میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ ٹاپ 10 میں رائڈنگ کے ساتھ ساتھ نیزہ بازی بھی آپ کرتے ہیں، سننے میں یہ پتہ چلا ہے. تو کیا آپ نیزہ بازی پریکٹیکلی بھی کسی میلہ جات میں بھی گئے یا صرف ڈیرے کی حد تک؟ جی آپ کی بات تو بالکل صحیح ہے، شوق تو بڑا ہے، دل بھی بہت کرتا ہے. جی جی. لیکن کچھ اس طرح کی کمٹمنٹ آ جاتی ہیں کہ اس کو میں پرسو نہیں کر سکتا ہوں یا فالو نہیں کرتا ہوں. جو جہاں پہ نیزہ بازی وغیرہ کے میلے والا منعقد ہوتے ہیں تو وہاں پہ جانا ایٹ ٹائمز مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اپنے طور پہ میں خود اس کی پریکٹس کرتا ہوں، میرا بیٹا بھی پریکٹس کرتا ہے، بلکہ کافی سارے کچھ دوست احباب ہیں جن کے اچھے کلبز ہیں، ان کی طرف سے دعوت بھی بہت آتی ہے کہ آپ ہمارے کلب کو جوائن کریں آ کے. تو ان کی بہت مہربانی ان دوستوں کی جو اس قابل سمجھتے ہیں. لیکن بس کچھ مصروفیات اس طرح کی ہوتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ نیزہ بازی جو شوق ہے یہ تو بڑا فل ٹائم شوق ہوتا ہے، اس کے اندر پریکٹس بھی کرنی ہے. بٹ ہم آپ کو پتہ ہے کہ نوکری والا آدمی جو ہے وہ اس نے پھر کافی چیزیں بھی ساتھ لے کے چلنی ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے ابھی تک کسی ایسا میلے میں تو میں نے حصہ نہیں لیا یا شمولیت نہیں اختیار کی، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی کروں گا اور میرا بیٹا بھی انشاءاللہ جو ہے نا اس کو ضرور جوائن کرے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ شوق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ پہلے زمانے میں ہر گھر میں گھوڑا ہوا کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کی جگہ گاڑیوں نے لے لی. ٹھیک ہے، لوگ اس طرف زیادہ نکل گئے. دوسرا یہ تھوڑا سا مہنگا شوق بھی ہے، گھوڑا خریدنا بھی اور اس سے زیادہ اس کو پالنا بھی. کیونکہ آپ جب گھوڑا رکھیں گے تو آپ کو ایک بندہ یا آپ کو خود یا آپ کو ایک آدمی رکھنا پڑے گا گھوڑے کی نگہداشت کے لیے، دیکھ بھال کے لیے. پھر اس کے کھانے پینے کا جو ہے وہ حساب کرنا پڑے گا، پھر اس کی بیماری، دوائی دارو اور اس طرح کی چیزیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا میلوں میں ٹرانسپورٹیشن کے لیے، اور یہ کافی چیزیں آ جاتی ہیں. اور جو زیادہ ہمارے یہاں پہ جو طبقہ ہے، جو اچھے امیر لوگ ہیں، وہ تو یہ شوق پورا کر لیتے ہیں. تو لیکن جہاں تک ابھی اس چیز کا تعلق ہے کہ ہم جو والی بال یا فٹ بال والا ہے اس کو کہیں کہ آپ نیزہ بازی کریں تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گا اس گھوڑے، کیونکہ والی بال میں ایک بال کے ساتھ جو ہے نا وہ 20 بندے کھیل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بال بھی اتنا مہنگا نہیں ہے اور بال کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے، نہ ہی بال بیمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ چیز چلے گی. لیکن سچی بات کی جائے تو گھوڑا خریدنا آج کل کے دور میں اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس کو پالنا ہے، کیونکہ اس کے لوازمات بہت زیادہ ہیں. تو اور زیادہ تر عوام آپ کو پتہ ہے ہماری جو ہے وہ مزدور طبقہ، نوکری پیشہ اس طرح کے لوگ ہیں، اور ان کو ٹائم لگے گا. تو بس یہی کافی ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں اس کو مینٹین کریں، وہ اپنی آنے والی نسلوں کو کر دیں، کیونکہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں. وہ اپنی نسلوں کو ہی یہ کھیل، یہ شوق منتقل کر دیں، تو یہی بہت بڑی پارٹیسپیشن ہے ان کی طرف سے. تو وہ تو میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گا، کیونکہ ایک کا نام لوں گا تو باقی ناراض ہو جائیں گے. تو لیکن میں اس معاملے میں خوش قسمت رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا میرے پہ بڑا کرم رہا ہے
کہ مجھے جتنے بھی دوست ملے ہیں وہ بہت اچھے ملے ہیں, وہ سارے ایک سے ایک بڑھ کر ہیں. تو میں ابھی کسی ایک کا نام نہیں لوں گا, میں نے سب سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے, ٹھیک ہے. اور اچھے لوگ جو ہے وہ تو ویسے ہی گلاب کی طرح ہوتے ہیں, جہاں بھی رہے خوشبو تو ان کے ارد گرد پھیلی ہی رہتی ہے. تو ہم اللہ نے ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں رکھا ہے کہ جس کے پاس اس طرح کے کافی پھول ہیں, اور اکثر وہ ہمیں معطر کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے دوستوں کو سلامت رکھے, خوش رکھے, سارے ہی بہت اچھے ہیں. بہت اچھی بات ہے سر. جس طرح سے آپ نے پھولوں کی بات کی, نو ڈاؤٹ اچھے فرینڈس ہمیشہ پھولوں کی طرح ہوتے ہیں جو آپ کے سراؤنڈنگ میں مہکتے ہیں اور بڑی خوبصورت سی خوشبو دیتے ہیں. اگر ہم آپ کے شوق کی بات کریں تو ایک شوق اور بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. ناظرین, اگر میں آپ کو کیمرہ مین دکھا سکے تو یہ سارے جو میرے ساتھ ہی بالکل رکھے ہوئے برڈز جو ہیں وہ اسٹف کیے ہوئے ہیں, اور جو بالکل فرنٹ پہ ہیں یہ 2 مائیگریٹڈ برڈز ہیں جو باقی کنٹریز سے ہیں, اور پیچھے آپ جانتے ہیں ہمارا نیٹو برڈ ہے. آئیے پھر اس پر بھی سیر سے رائے لیتے ہیں. سر, آپ شکار خود کرتے تھے دوستوں کے ساتھ یا اکیلے ہی, اور کیا کیا شکار میں سب سے زیادہ آپ کو سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ شکار جو آپ نے کیا ہو؟ جی, یہ آپ نے شکار کے حوالے سے بات کی تو یہ مجھے بچپن سے شوق تھا. جی جی. میرے والد صاحب بھی کرتے تھے, بڑے بھائی بھی کرتے تھے, اور چھوٹے بھائی بھی کرتے ہیں, مجھے بھی شوق ہے, اور کافی عرصے سے یہ شوق چلا آ رہا ہے. تو یہ جو برڈز کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ 2 جو ہیں مائیگریٹری برڈ ہیں. یہ ایک جو ہے بار ہیڈڈ گیز میں سے آتا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ خبارہ بسٹرڈ ہے. یہ سارے مائیگریٹری برڈ ہیں, یہ سائبیریا سے ٹریول کر کے آتے ہیں اور کافی دور سے. تو مجھے جو جیسے آپ نے پوچھا کہ کون سا شوق, مجھے جو ہے سب سے زیادہ وہ پارٹریج کا, تتر کا جو ہے نا وہ شکار مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے. وہ تھوڑا سا چیلنجنگ ہوتا ہے, اس میں آپ کو چلنا پڑتا ہے کافی زیادہ, ٹھیک ہے, ڈاگ کے ساتھ آپ کو اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. ویئر ایز یہ ڈکس وغیرہ کے جو شکار ہیں, یہ اس میں آپ ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ آتی رہتی ہیں, آپ ڈیکوائز لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, تو اس میں ایسا اتنی تھرل نہیں ہے. تو وہ جو ہے وہ پارٹریج جسے تتر کہتے ہیں, جی جی, وہ شکار جو ہے وہ سب سے اچھا شکار لگتا ہے مجھے. شکار تو یہ ایڈونچر کا نام ہے, یہ ایک گیم ہے. جی جی. شکار اسی لیے اس کو گیم کہتے ہیں. تو تقریباً سارے جو ہے گیمز وہ چیلنجنگ ہی ہوتی ہیں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس ایریے کے اوپر آپ جا رہے ہیں. جی جی. تو ویسے تو یہ جو مائیگریٹری برڈ ہے کافی زیادہ آتے ہیں سیزن میں, اور جو ہمارے نیٹو برڈ ہیں وہ تو ہے ادھر کا, لیکن وہ سیزن میں ہی شکار کرتے ہیں ہم لوگ ان کا. اور جو چیلنجنگ جب آپ نے پوچھا تو میں کیونکہ کوئٹہ میں بھی کافی عرصہ رہا ہوں, تو کوئٹہ کے پہاڑوں میں ایک پرندہ ہوتا ہے, پہلے پنجاب میں ہوتا تھا, ابھی تقریباً ختم ہو گیا, اس کو سی سی کہتے ہیں, سی سی پارٹریج کہتے ہیں, اور چکور. یہ ذرا پہاڑوں میں ہوتے ہیں, ہائٹ پہ ہوتے ہیں, اور وہاں پہ جو ہے وہ تھوڑا سا چیلنجنگ ہوتا ہے, پہاڑ چڑھنا اور ان کے پیچھے جانا. تو وہ مجھے تھوڑا سا چیلنجنگ لگے. باقی تو الحمدللہ تو اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے کام کوئی. سر, سائبیریا سے یہ لوگ مطلب یہ برڈس جو ہیں یہ مائیگریٹڈ ہو کر آتے ہیں, تو ان کا سب سے پہلا سٹے جو ہے, آبویسلی آپ شکار سے کرتے رہے ہیں, یہ بھی ایک گیم ہے جس طرح سے آپ نے کہا, تو آپ کو اس کی انفارمیشن بھی ہوگی. تو سب سے پہلے ان کا سٹے کیا ہوتا ہے, اور یہ کیا کرتے ہیں, کیا ڈفرینٹ ایریز میں سٹے کرتے آتے ہیں یا ڈائریکٹ, آبویسلی اتنا لمبا تو نہیں اڑ سکتے؟ جی, جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ یہ کیسے آتے ہیں, تو ایک پروگرام چلتا ہے نیشنل جیوگرافک کے اوپر, جی جی, گریٹ مائیگریشنز. اگر اس میں دیکھا جائے تو یہ برڈ سارے اسپیشلی جو سائبیرین برڈز ہیں, یہ ڈکس وغیرہ اور یہ گیز وغیرہ, یہ جو آتے ہیں تو یہ تھاؤزنڈز آف مائلز ٹریول کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان برڈز کے اندر ایک قدرتی ایک نیویگیشن سسٹم رکھا ہوتا ہے کہ جہاں سے یہ چلیں گے ان کا ایک مخصوص روٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ گروپس کی صورت میں آتے ہیں, ان کا روٹ ہوتا ہے کہاں انہوں نے اترنا ہے, اور واپسی پہ انہوں نے کیسے جانا ہے, کس روٹ سے جانا ہے. اور اتنی لمبی جب اڑان بھرتے ہیں تو کیا یہ تھکتے نہیں ہیں یا وہ ہے. تو جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پرندوں کے بارے میں کہ ہم نے ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ کھوکھلی پیدا کی ہیں, ٹھیک ہے, اور اسی لیے تاکہ یہ اپنا وزن اٹھا سکیں. تو یہ جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اتنی چربی رکھی ہوتی ہے, اتنی طاقت رکھی ہے, رستے میں اس کو یہ کنزیوم کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ کچھ سٹیز بھی کرتے آتے ہیں, رستوں میں سٹے بھی کرتے ہیں, اور اپنے آپ کو یہ جیٹ سٹیم میں ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جہاں پہ ان کو جو ہے وہ آگے سے ہوا کا پریشر کم ملتا ہے, اور اسی میں یہ چلے آتے ہیں, انرجی سیو کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک نیویگیشن سسٹم رکھا ہوا ہے. تو جب یہ آتے ہیں تو جب پاکستان میں پہلے یہ انٹر ہمالیہ کراس کرتے ہیں یہ,
تو سب سے پہلے یہ لداخ والے ایریے میں جو ہے نا وہ انٹر ہوتے ہیں، لداخ اور کشمیر والے ایریے. تو انہی دنوں بس ان کی آج کل شروع ہوئی ہے، ٹریولنگ ان کی شروع ہے. تو یہ اترتے ہیں پاکستان میں جب انٹر ہوتے ہیں سب کانٹیننٹ میں، تو یہ لداخ میں پھر کشمیر میں انٹر ہوتے ہیں. وہاں پہ زعفران وغیرہ کی فصل آج کل لگی ہوتی ہے. تو یہ کچھ عرصہ وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں، اپنی انرجی بحال کرتے ہیں اور وہاں سے پھر یہ زعفران کھا کے آتے ہیں. تو زعفران ڈیفینیٹلی جو ہے سپر فوڈز میں سے ایک ہے جو ان کو بھی طاقت دیتا ہے. اور پھر جب یہ پاکستان آ جاتے ہیں تو وہ جو سپر فوڈ انہوں نے کھایا ہوتا ہے وہ گوشت میں کنورٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوتا ہے. جب شکار کرتے ہیں تو جیسے باقی یہ ایک آبی پرندہ ہے، باقی آبی پرندے جو ہیں ان کے اندر سے ایک خاص قسم کی اسمیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بٹ اس جانور کے گوشت میں اس طرح کی اسمیل نہیں ہوتی. وہ صرف اسی وجہ سے کہ یہ جو برڈ زعفران کے کھیتوں میں اترتے ہیں تو وہ کھا کے آتے ہیں تو ان کے جو ہے میٹ جو ہے اس کے اندر زعفران کی خوشبو ہوتی ہے. تو یہ ایک قسم سے حکمت سے بھرا ہوا پرندہ ہے یہ، جو ایک اس کو مارنا جو ہے وہ ایک گیم ہے اور اس کو کھانا جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیں ایک کمپلیٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا ایک غذا تو ہے ہی ہے، دوا بھی ہے. جی تو ناظرین یہ تھی کرنل راشد بشیر نقوی صاحب کی گفتگو جو کافی انفارمیٹیو بھی ہو گئی اور کافی اچھی بھی گفتگو رہی اور بڑا مزہ آ رہا تھا ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے. لیکن ہم اب آپ کو ملواتے ہیں جی جونیئر راشد صاحب سے، یعنی سید محمد حسین نقوی صاحب سے، جو انہیں کے بیٹے ہیں اور نیزہ بازی کا شوق بھی ہے ان کو اور وہ گیم میں پارٹیسپینٹ بھی کر رہے ہیں. اور ان کا فیوریٹ گیم کون سا ہے، آئیے انہی سے پوچھتے ہیں. اچھا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ گھوڑوں کا شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا اور کس طرح سے آپ کو دلچسپی پیدا ہوئی ان کے اندر؟ گھوڑے اصل میں جب 5 ایئرس کی ایج میں تھا تب بابا آرمی میں تھے اور وہاں پہ بابا کے گھوڑے تھے، وہاں سے مجھے شوق پڑا اور میں نے وہاں سے رائڈنگ کرنا سٹارٹ کی. رائڈنگ کرتے ہوئے کبھی ایسا لگا آپ کو کہ مطلب اسکیئرڈ سا فیل ہوتا ہو یا کچھ ایسا، یا خدا نخواستہ کبھی گرے ہوں؟ نہیں، گرنے کے تو بہت زیادہ ایکسپیرینسز ہوئے ہیں لیکن ڈرنے والی کبھی اتنا نہیں ہوا. شروع میں ظاہر ہے جب بندہ نہیں تھا پتہ اتنا تب ہوتا تھا تھوڑا، لیکن اب بالکل صحیح. ابھی آپ کے پاس 2 گھوڑے ہیں، دونوں کے کیا نام ہیں اور کس کس کلر کے ہیں وہ؟ اب 2 گھوڑے جن میں سے ایک میرا گھوڑا ہے، اس کا نام غلام مرتجز ہے، ٹھیک ہے، اور اسے سوا ساوا کہتے ہیں ہماری لینگویج میں، اور جو بابا کا ہے اسے کلا کہتے ہیں اور اس کا نام عطائے پنجتن ہے. ماشاءاللہ سے. آپ دن میں کتنی دفعہ رائڈ کرتے ہیں اس پر؟ ویسے تو آٹومیٹیکلی 2 ٹائم ہوتا ہے، مارننگ ایوننگ میں، کیا ڈیوریشن ہوتا ہے اس کا؟ نہیں، میرا صرف ایوننگ والا ہے. مارننگ میں ویسے واک وغیرہ پہ لے جاتے ہیں انہیں، لیکن ایوننگ پہ ہم لوگ سارے جو ہے نا بابا کے ساتھ جاتے ہیں ذرا زمینوں والی سائڈ پہ اور وہاں پہ ریس، نیزہ بازی اور جنرل رائڈ کرتے ہیں. جس طرح سے آپ نے رائڈنگ 5 ایئرس کی ایج میں شروع کر دی اور میں سمجھتی ہوں گراس روٹ لیول سے ہی آپ کو مل گیا موقع، اوبویسلی بیکاز آف یور فادر. تو کیا کبھی شوق پیدا ہوا کہ آپ نیزہ بازی کی طرف آئیں؟ اور نیزہ بازی بہت اچھا اور ایکٹیو رہنے والا گیم ہے اور بڑے ینگسٹر جو ہیں اس میں پارٹیسپینٹ کر بھی رہے ہیں. جی مجھے پہلے ہی نیزہ بازی کا کافی شوق ابھی پیدا ہوا تھا جب سے وہ سانگ اور اس طرح پٹیاں وغیرہ ہم نے مارنے شروع کی. تو اس کے بعد پھر میرا کافی دل بھی کیا میلوں میں جاؤں اور وہاں پہ میلوں کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں اور دوست یار کچھ بتاتے ہیں تو بہت وہ جو ہے نا اچھا لگتا ہے اور دل کرتا ہے جاؤں اور اس میں پارٹیسپیٹ کروں اور آگے سکسیڈ کروں. جس طرح سے ہر چیز میں اللہ پاک نے ہر انسان ہو جانور ہو کچھ نہ کوالٹیز رکھی ہوتی ہیں، بیوٹی کوالٹیز جس کو کہا جاتا ہے. واٹس دا اسپیسیفک بیوٹیز کوالٹیز آف ہارسز جن کو 16 بند کہا جاتا ہے؟ جی گھوڑوں کے 16 بند جو ان کی خوبصورتی بڑھاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ کچھ اس طرح سے ان کی گردن چھوٹی نہ ہے، گھوڑے کی گردن لمبی ہونی چاہیے، اس کی چیسٹ براڈ ہونی چاہیے اور اس کی ناک تھوڑی چوڑی موٹی ہونی چاہیے ناک، اور اس کی دم لمبی ہونی چاہیے اور اس کی ٹانگیں پتلی ہونی چاہیے. یہ کچھ ہیں. ہاں مطلب پیر کے پاس والا جو حصہ ہے وہ تھوڑا پتلا ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا آپ کے پاس جو گھوڑے ہیں ان میں زیادہ خوبصورت گھوڑا جو ہے آپ کو اپنے بابا والا لگتا ہے یا خود والا ہی لگتا ہے؟ نہیں، بابا والا گھوڑا وہ بہت زیادہ اچھا گھوڑا ہے، کلا جو ہے. جی. اچھا اس میں ایسی کون سی اسپیشل کوالٹی؟ وہ ایک تو اس کی نسل مورنا ہے جو پاکستان میں ون آف دی ٹاپ نسلیں ہوتی ہیں ان میں سے ہے، بلڈ لائن جو ہے. جی. اور اس کی جس طرح اٹھان، اس کی چیسٹ، اس کی گردن اور اس کا نخرہ
वो घोड़े में नखरा बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। फ्यूचर में आपका कोई प्लान है कि आप प्रैक्टिस भी करें, नेज़ाबाजी की तरफ भी जाएं और मेला जात में स्पेशली जो है वो आप जाया करें और जाकर मेला भी स्टडी के साथ साथ गेम्स आपने प्लान किया? जी, अभी फ़िलहाल मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसकी, और अब सर्दियाँ आ गई तो मेले बहुत ज़्यादा स्टार्ट होंगे, तो मेरा दिल है इस दफ़ा मैं मेला अटेंड करूँ और पार्टिसिपेट करूँ और इंशाल्लाह कोई प्राइज़ लेकर ही आऊँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी आपका प्लान है जी। अच्छा, इसके अलावा कोई और गेम जिसमें आपको इंटरेस्ट हो या जिसमें आपको लगता हो कि आप इन फ्यूचर आप वो गेम भी शुरू करना चाहते हैं? जी, फुटबॉल मेरा फेवरेट गेम है और नेज़ाबाजी के साथ साथ उसको मैं बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ और मुझे लगता है मैं एक दिन बहुत अच्छा फुटबॉलर बनूंगा और आगे बहुत करियर अपना उसमें बना सकता हूँ। माशाल्लाह, वेरी गुड। जिस तरह से माशाल्लाह से आपके फादर रिटायर्ड कर्नल हैं और आज तक माशाल्लाह से स्टिल यंग हैं, सिस्टर आपकी जो हैं वो भी स्पोर्ट्स में माशाल्लाह उन्होंने नाम कमाया है, तो आप क्या स्पोर्ट्स में ही आपका करियर बनाने का इरादा या आर्मी में आप जाना चाहेंगे? नहीं, आर्मी में मेरा पहले बहुत दिल था, लेकिन जब से मैंने स्पोर्ट्स और उधर चीज़ें देखी हैं आजकल सोशल मीडिया वगैरह पे, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं अब, तो इसमें स्पोर्ट्स में जाना मुझे ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल सही। आपकी कोई फेवरेट पर्सनैलिटी जिनसे आप इंस्पायर होते हो और आपको लगता हो कि ये बड़ी परफेक्ट पर्सनैलिटी है, या कोई भी आपका व्हाटएवर आपका कोई भी जो इंस्पिरेशन वाली चीज़ हो? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑब्वियसली, क्योंकि एक उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, उसकी लुक्स उसकी बहुत अट्रैक्टिव है और उसकी प्लेइंग स्किल्स और बहुत सारी चीज़ें उसकी बहुत मुझे अट्रैक्ट करती हैं। वेरी गुड। अच्छा, जिस तरह से हमने इंस्पायरिंग पर्सनालिटी का पूछा, अब हम आते हैं आपकी आइडियल पर्सनालिटी की तरफ। ऑब्वियसली आप अभी यंगस्टर हैं और आपकी आइडियल पर्सनालिटी कौन सी हैं जिनके साथ टाइम स्पेंड करके या जिनके साथ चलकर आपको बहुत अच्छा लगता हो? अब मेरी आइडियल पर्सनैलिटी मेरे बाबा ही हैं, क्योंकि उनके साथ मेरा दोस्ताना माहौल भी है और बिल्कुल वो गाइडिंग्स उनकी सबसे मुझे अच्छी लगती हैं। और जिस तरह अब हम लोग नेज़ाबाजी में रेस वगैरह करते हैं तो एक दूसरे को दोस्तों की तरह बीट करने की ट्राई करते हैं और बहुत हंसी मजाक और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है उनके साथ। आप लास्ट में अपने जितने भी आप जैसे यंगस्टर बच्चे हैं या जो आपके स्कूल फेलोज़ हैं उनको क्या पैगाम देंगे? मेरा पैगाम तो ये है कि अपने ड्रीम्स के पीछे आपको भागना चाहिए और उन्हें किसी भी कीमत पे आपको पूरा करना चाहिए और ये आपकी एज एंजॉय करने की, लेकिन साथ अपना करियर मेंटेन रखना चाहिए। वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा। जी तो नाज़रीन, ये थी मोहम्मद हुसैन नकवी साहब की गुफ्तगू। देखें माशाल्लाह से बच्चा है लेकिन बहुत अच्छा और इम्प्रेसिव जो है उसने मैसेज दिया है। ऑब्वियसली ये एज गेम वाली है, लेकिन साथ साथ करियर बनाने का जो उन्होंने मशवरा दिया, ऑब्वियसली यही स्टेज है जिससे आप पॉजिटिव या नेगेटिव में कोई एक पार्ट चूज़ कर सकते हैं या एक साइड को आप चूज़ करके अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, हमें अपने करियर पर जो है वो नज़र रखनी चाहिए, लेकिन साथ साथ राइट और रॉन्ग को भी परखना चाहिए कि व्हाट इज़ राइट फॉर अस और हमें किसको फॉलो करना है और क्या करना है क्या नहीं करना। आइडियल पर्सनालिटी पर मोहम्मद हुसैन की आइडियल पर्सनालिटी उनके फादर हैं कर्नल साहब। ऑब्वियसली इतने अच्छे फादर हैं तो वो आइडियल होंगे ही, और जिस तरह से उन दोनों की आपस में मोहब्बत है, प्यार है, या मिलकर ये गेम करते हैं, ये बड़ा इम्प्रेसिव है। फ्यूचर में वो चाहते हैं कि वो मेला जात में जाएं, जाके पार्टिसिपेंट करें, कोई क्लब ज्वाइन करें और प्रॉपर तरीके से जो है नेज़ाबाजी का आगाज़ करें। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।